बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं उमर दराज गोंदल साहब। बहुत शुक्रिया उमर, आपके वक्त का। इस्लामाबाद में इस वक्त सफारतकारी के महाज पर बड़ी हलचल है। जी हाँ। अब्बास अरागची साहब पहुंच चुके हैं और वाइट हाउस वहां से ऐलान होता है कि स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर वो हफ्ते की सुबह यानी अमरीकी टाइम के मुताबिक हफ्ते की सुबह को पाकिस्तान के लिए रवाना होंगे। ऐसी क्या पेशरफ्त हुई है जिसके बारे में कैरोलिन लेविट ने भी जिक्र किया है, क्योंकि राब्ते तो नहीं थे, ना ईरान ना ही अमेरिका ज़ाहिरी राब्तों में थे कि कुछ सफारतकारी में एक दूसरे के साथ कुछ लेन देन, तजावीज़ या मुतालबात का तबादला हो रहा है। लेकिन वो पेशरफ्त जो है वो आपसे जानने की कोशिश करेंगे। दूसरी जानब अब्बास अरागची साहब यहाँ से ओमान जाएंगे और ओमान से रूस। अगर इन तीनों शहरों को कनेक्ट करते हैं, इस्लामाबाद, मस्कत और मास्को को, ऐसी कौन सी बड़ी डेवलपमेंट है जो होने जा रही है जिसके बारे में डील का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जा रहा है? डोनाल्ड ट्रंप उसको कह रहे हैं डील ऑफर होने जा रही है। वो डील क्या ऑफर होने जा रही है और ईरान के पास अब ऐसा क्या सरेंडर करने को है जो अमेरिका इतना खुश है? इसके अलावा अमेरिका जो, एक और छोटी सी गुजारिश सुन लीजिए, अमेरिका ने अचानक से चीन की वो कंपनियां जो युआन में ईरान के साथ तिजारत कर रही थी उन पर अचानक से पाबंदियों का ऐलान करते हैं। ये कितने बड़ी अब बड़ी दुश्मनी या फिर मुखालफत का सामना अमेरिका को करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ अरसे में डोनाल्ड ट्रंप जो है वो चीन का दौरा भी करने वाले हैं और उससे पहले इतने बड़े ऐलानात के साथ वो क्या मुंह लेकर चीन जाएंगे। लेकिन शुरू डील और पेशरफ से कर दीजिए। अच्छा करामा साहब, अगर आप देखें ना तो कैरोलिन लेविट ने जो आज वहाँ पे मीडिया से गुफ्तगू, टीवी शोज में वो अपीयर हुई हैं और वो उन्होंने वहाँ पर व्हाइट हाउस में गुफ्तगू की है। उन्होंने एक जुमला ये कहा है कि पिछले चंद दिनों के अंदर ईरान के साथ पेशरफ्त हुई है। जी बिल्कुल। अब आपका इसका मतलब ये हुआ कि डायरेक्टली कम्युनिकेशन नहीं आपकी हो रही, ये तो हम सबको पता है। और आप कल दिन तक क्या कह रहे थे? इनकी कश्तियां उड़ा दें। जी, आप यही कुछ कर रहे थे। और उसके बाद आप क्या कह रहे थे कि हम दोबारा उस तरफ जा रहे हैं, बम फोड़ेंगे, तसादुम की तरफ चीजें जा रही थी। लेकिन आज राब्ता होता है और दिन में ये राब्ता हुआ जो अब्बास अरागची साहब का राब्ता पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार साहब से हुआ और फील्ड मार्शल से हुआ। जो ईरानी मीडिया ने कहा, हमारे यहाँ हमने नहीं हुआ। हमने नहीं कहा। उसके बाद इसहाक डार साहब का रशिया के साथ भी राब्ता आज हुआ जी दिन के अंदर। ये सारे डॉट से बताते हैं। मैंने किसी और वीडियो में हमने बात की थी और मैंने आपको कहा था कि अब पाकिस्तान को ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। बिल्कुल सही। बैक डोर कल ही हमने बात की, गालिबन कल ही बात की, कल ही बात की। मेरा ख्याल है पाकिस्तान ने वो मेहनत की है और वो चीजें ग्राउंड के ऊपर आई हैं। अब वो किस तरह से हम समझेंगे? ट्रंप साहब ने आज ये कहा है कि ईरान उनको एक ऑफर करेगा, जी हम उसको देखेंगे। सही। अब इस चीजों को मिलाएंगे, फिर जो आप बात कर रहे थे ना 3 शहरों की, जी हम उसको साथ मिलाएंगे। ट्रंप साहब ने ये, हालांकि आपको पता है ट्रंप के वो कहते हैं ना पेट में बात रुकती ही नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही है। वो बढ़ा चढ़ा के पेश कर ईरान के वो कह रहे थे कि जो खतीबजादा साहब जो उनके डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर है, वो कहते हैं ट्रंप टॉक्स अ लॉट, ये बहुत ज्यादा बोलता है। तो उन्हें तो शौक है ना बार बार आने का। तो अब उन्होंने ये नहीं बताया कि वो आखिर ऑफर क्या है। अगर तो कोई ऐसी चीज होती है ढिंडोरा पीटने वाली कि देखो देखो मैंने ये कर लिया वो कर लिया, तो इसका मतलब ये हुआ कि ईरानी कैलकुलेटेड चीजों को लेकर आए हैं। ऐसा नहीं यार, वो पहले दिन से कह रहे हैं कि मुज़ाकरा करके आए। अच्छा, अब जरा आप देखें ये 3 मुल्क यहां तक इसको रोकते हैं जो ट्रंप साहब कह रहे हैं। अब आगे आते हैं अब्बास अरागची साहब की तरफ से। आज ये पाकिस्तान ने ऐलान नहीं किया पहले। जी बिल्कुल। नंबर 1 जो उनकी इरना न्यूज एजेंसी है उसने ऐलान किया है। उनका जी अब्बास अरागची साहब जो है वो 3 मुल्कों के दौरे के ऊपर जा रहे हैं। बिल्कुल। पाकिस्तान से शुरू करेंगे, ओमान और आगे वो मास्को जाएंगे। साथ वो एक और चीज कहते हैं, वो कहते हैं जी हम ना अपने हमसायों को बड़ी तरजीह देते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, अब इसमें एक चीज आपने एक और देखनी है कि इस पूरे विजिट को लेकर ना वो यूं समझ रहे हैं कि जैसे मुल्कों का विजिट हो रहा है, हम कोई पाकिस्तान अलग से नहीं जा रहे, हम बायलैटरल है, ये कोई बायलैटरल टूर्स है हमारे। तो हम इसको यूं ना देखा जाए हम कोई अमेरिका से या किसी से मुज़ाकरात के लिए जा रहे हैं। इस्लामाबाद में वैसे भी इस वक्त आंधी और तूफान वो साथ लेकर अच्छा, ये 3 मुल्क बड़े इंपॉर्टेंट है जी। रशिया और उसके अलावा जो मस्कत या ओमान जिसको आप कहिए। आखिरी जो मुज़ाकरात का सिलसिला आपको जानते हैं ओमान में था, फिर ओमान में 28 फरवरी को आखिरी सेशन होता है, उसके बाद ही तो हमला हुआ था। उसके बाद अगर आपको याद हो 2015 की जो डील हुई थी, जो ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव एक्शन वाली डील थी, उसमें एनरिच्ड यूरेनियम जो थी वो रशिया गई थी। सही। अब मैं आपको ला रहा हूँ उस मुद्दे के ऊपर जो कह रहे हैं हमें डील ऑफर करेंगे, क्या होगा क्या होगा। ये बेसिकली करामत साहब ना नेवल ब्लॉकेट का मसला है, ना स्टेट ऑफ हुर्मस का मसला है। ये एक्चुअल में ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम और ईरान की जो इनरिच यूरेनियम है सारा उसका मसला है। सही। और जो ट्रंप साहब कह रहे हैं ना कि हमें वो डील ऑफर करेंगे, वो जो न्यूक्लियर डस्ट है
جی یہ سارا اس کا پرابلم ہے. اور ان تینوں کے میں خود سے خبر نہیں دوں گا. العربیہ اور چونکہ وہ گلف کنٹریز اس میں انوالو ہیں, انہوں نے تھوڑے دن پہلے خبر دی, ان کا جی ایران نے پاکستان کو نامینیٹ کر دیا. صحیح. پاکستان کو نامینیٹ کس لیے کیا ہے کہ وہ جو نیوکلیئر ڈسٹ ہے وہ پاکستان کے پاس محفوظ. اب ٹرمپ کی باتوں کی ایک وقت میں وہ کہتے ہیں جی وہ ہم نے اس کا بیڑا غرق کر دیا ان جگہوں کا, اور اس ملبے کے نیچے پہنچنا ہی بڑا مشکل ہو گیا. صحیح. نمبر 1 کہتے ہیں, پھر کہتے ہیں جی ہم اس کو نکال لیں گے. اب اصل آفر یہ ہے, لیکن اس پر اچھی بات یہ ہے کہ آخری بار یہ باقر غالباف صاحب اور باقی سب لوگ کہہ رہے تھے کہ چیزیں گراؤنڈ پر ہوتی ہیں, سوشل میڈیا پر نہیں ہوتی. تو ٹرمپ صاحب نے تھوڑی سمجھداری کا مظاہرہ کیا. ایز آف دس مومنٹ جب ہم بات کر رہے ہیں تو اب سے تھوڑی دیر پہلے اسماعیل بقائی صاحب نے, جو ان کے ترجمان ہیں وزارت خارجہ کے, انہوں نے ایک اعلان کیا ہے, ان کے مطابق ہماری امریکہ سے کسی قسم کی کوئی براہ راست ملاقات نہیں ہوگی. اچھا وہ سچ بول رہے ہیں, مزے کی بات کیا. ہاں سچ. میں اس کو امریکی بھی یہی کہہ رہے ہیں. جی کیرولین لیوٹ نے یہی بات کی ہے. اس نے کہا ہے ٹی وی پہ بیٹھ کر کہ ہم پاکستان کے ذریعے بات کریں گے. جی اچھا کسی نے آج اس کے اوپر الجزیرہ کا تجزیہ یہ تھا, اس کو سیکنڈ راؤنڈ آف ٹاک سے زیادہ کنسلٹیٹو میٹنگ سمجھا جائے. بالکل صحیح. کیوں؟ لیکن اب باقر غالباف نہیں آئے, ادھر سے جے ڈی وینس نہیں آئے, ابھی اسٹیو وٹکاف اور جیرڈ کشنر نے نکلنا ہے, وہ آئیں گے. اچھا یہ ہوگا بالکل ویسے ہی جیسے شروع میں ہوا کہ پاکستان کے ذریعے میسیجنگ ہوئے, پھر اگر ان کی کمیونیکیشن پازیٹیو گئی اس کے بعد یہ میٹنگز پہ جائیں گے. مٹیریلائز چیزیں ہوئیں. ابھی انیشلی مجھے یہ لگ رہا ہے کہ کچھ اگر وہ جو پیش رفت نام دے رہے ہیں یہ کسی فریم ورک کے قریب ہے. صحیح. عباس اراقچی صاحب کا اسلام آباد آنا سگنل ہے کہ کچھ چیزیں سالڈ ہوئی ہیں, مذاکرات کے لیے تیار ہیں. ہاں ٹھیک ہے, ہم یہ نہیں کہہ رہے کل کو ڈیل ہو جائے گی, یہ اب میرا خیال ہے کہ لمبا سلسلہ چلے گا. یہ جائیں گے اپنے ان پارٹنر سے بات کریں گے, ظاہر رشیا ان کا اسٹریٹجک پارٹنر ہے. جس طرح آپ نے شروع میں حوالہ دیا کہ وہ چائنا کو جو سزا دی گئی ہے, چائنا کو کس بات کی سزا دی گئی ہے؟ اسی بات کی سزا دی گئی ہے نا. پر آپ کو پتا ہے کیا چین کی فارن منسٹری نے وہ بیان جاری کر کے وہ جو جہاز کے اوپر بھی بات کی ہے, جی وہ جو آپ نے کہا تھا گفٹ ہم نے پکڑا, جی اور کہا جی اس میں کوئی گفٹ نہیں تھا. صحیح. اس پوری چیز کو جب ہم سمجھتے ہیں تو ہمیں یہ آئیڈیا ہوتا ہے کہ گراؤنڈ پہ چیزیں پازیٹیو ڈائریکشن کے اندر ہیں, پاکستان کا رول پازیٹیو ہے. آپ اگر صرف اسٹیٹمنٹس کے تک جائیں جی تو عباس اراقچی صاحب آ رہے تھے, یا ان کا آنا اس وقت بنتا ہے؟ اچانک ہوا سب کچھ. ہوا نا, کیوں ہوا؟ ہمیں بھی 5 بجے پتا چلا نا. کیسے ہوا؟ کیسے ہوا؟ اسی لیے ہوا کہ جو بیک ڈور ڈپلومیسی ہوتی ہے نا وہ بالکل الگ ہوتی ہے. وہ ریٹرک, پبلک کا ریٹرک الگ ہے. کل آپ دیکھیں وہ کل کیا کہہ رہے تھے ٹرمپ صاحب, کل ٹرمپ صاحب ایران کی لیڈرشپ کو مارنے کی بات کر رہے تھے. واشنگٹن پوسٹ نے جو دعویٰ کیا وہ بڑا خوفناک ہے. ایک سوشل میڈیا پوسٹ بھی شیئر کی, انہوں نے کہا جی ایک ہارڈ لائنر ہے, ایک ماڈریٹ ہے, اور جو ہارڈ لائنر ان کو مار دیں. سوشل میڈیا پہ خود شیئر کی. پھر آج جس طرح ان کا واشنگٹن پوسٹ کہہ رہے ہیں, CNN نے کہا, انہوں نے وہ وحیدی صاحب جو ان کے ہیں ان کا نام لے کے کہا, احمد وحیدی صاحب انقلاب کے جو چیف آف آرمی اسٹاف, ان کا نام لے کے کہا کہ ان کو ہٹ کیا جائے, ان کو ہٹ کیا جائے. اس کا مطلب تھا وہ کہہ رہے تھے کہ امریکہ اس پلان کر رہا ہے کہ ہم اس لیڈرشپ کو ہٹ کریں, یعنی کل صبح تک آپ یہ بات کریں تو ہم ان کو ماریں. صحیح. آج آپ آئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ بیک ڈور چیزیں ہو رہی ہیں, اور یہ اچھی بات ہے, اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. لیکن اسی دوران یہ بھی تو امریکی جریدے رپورٹ سرپرائز تو ہے نا, اسلام آباد پہنچ کے بھی کہہ رہے ہیں ہم ایرانیوں سے بات نہیں کریں گے اور امریکی سے بات نہیں کریں گے. ہو سکتا ہے کہ وہی والا سلسلہ جو آپ نے بڑی تفصیل سے بتایا ہے کہ وہ جو ثالث ہے, جو اس دوران بھی کامران یوسف صاحب نے ایک رپورٹ کی تھی, ایکسپریس ٹریبیون میں چھپی تھی, کہ وہ کیسے مذاکرات چل رہے تھے. پہلے کون پرچی لے کر ایرانیوں کے پاس جاتا تھا, پھر ایرانیوں سے پرچی لے کر. عمان میں بھی یہی تھا ماڈل. جی ایسے ہی تھا, ڈائریکٹ اس کو کہتے ہیں ڈائریکٹ نہیں انڈائریکٹ. لیکن یہاں پر تو آمنے سامنے بیٹھ گئے, پھر بٹھایا گیا, کیونکہ وہ پرچیوں کا تبادلہ اتنا شاندار تھا. ان ساری باتوں کے دوران دوسری جانب جو خبریں نیو یارک ٹائمز رپورٹ کر رہا ہے, واشنگٹن پوسٹ, وال اسٹریٹ جرنل رپورٹ کر رہا ہے کہ دنیا کے 3 خوفناک ترین بحری جنگی جہاز وہ اس وقت مشرق وسطیٰ میں موجود ہونا, اور پھر رشیا ٹوڈے صرف واحد وہ کلیم کر رہے ہیں, باقی مجھے کہیں وہ خبر ملی نہیں ہے, جو فوٹیج انہوں نے بن گوریان ایئرپورٹ کی شیئر کی ہے دنیا کے سامنے, کہ امریکہ کے ریفیلنگ والے جہاز جو پہلے ہمیں سعودی عرب میں نظر آئے تھے, جن کو ہٹ کرنے کا ایران نے دعویٰ کیا تھا, اور بعد میں اس کے ثبوت بھی سامنے آیا کہ 5 جہاں وہاں پر ہٹ ہوتے ہیں اور ایک عراق کے اوپر تباہ ہوتا ہے. وہاں پر ریفیلنگ کے جہازوں کی اتنی بڑی تعداد, وہ جو فوٹیج میں شو کر رہے ہیں, یہ دونوں چیزیں پھر کس جانب اشارہ کر رہے ہیں؟ ایک طرف مذاکرات چل رہے ہیں, دوسری طرف بڑھ کے چل رہی ہیں, تیسری طرف تیاریاں چل رہی ہیں. اس میں میرے لیے کوئی سرپرائزنگ چیز نہیں ہے, کیونکہ ایران کی جانب سے بھی ایک خبر اور شیئر کر, اس میں آپ ایڈ کر لیجئے کہ بحری بارودی سرنگیں
ان کو مزید بچایا جانا آبنائے ہرمز میں، آج یہ بھی ایران کی جانب سے خبر ہے. نہیں، امریکہ کا میڈیا یہ کہہ رہا ہے، یہ امریکہ کا میڈیا کہہ رہا ہے. ایون اس کے اوپر جو پیٹ ہیگس تھے انہوں نے پریس کانفرنس کی نا، انہوں نے بات کی ہے کہ یہ سیز فائر کی وائلیشن ہے. جی، اس کا مطلب بچھائی گئی ہیں. اچھا، پھر یہ ٹرمپ کے اس دعوے کے خلاف ہے جو کہتا ہے کہ ہمارے کنٹرول کے اندر، اگر ہمارے کنٹرول کے اندر ہے تو وہ بچھا کیسے رہے ہیں؟ آج وہ انہیں بحری قزاق کہہ رہا ہے، ان کا وزیر جنگ جو ہے. اچھا، لیکن میں تیاریوں والی بات کر رہا ہوں. وہ جو آپ تیسرے بیڑے کی بات کر رہے ہیں نا، وہ ان کا یو ایس ایس جارج ڈبلیو بش ہے، تیسرا جو ہے. تو یہ پہلا موقع ہے کہ مشرق وسطیٰ میں ان کے 3 ایئر کرافٹ کیریئر جو سپر نیوکلیئر ان کے بیسکلی ہیں وہ آگے ہیں. تو اس کو ہم سادہ لفظوں میں یوں کہیں کہ جس طرح سے ایک پوری بیس ہوتی ہے ان کے ایئر کرافٹ کیریئر، چونکہ وہ سپر پاور ہے، 15,000 فوجی جہاز اور فوجی ان کے موجود ہوتے ہیں، تو انہیں کی ضرورت نہیں ہے اگر ان کے پاس اڈا نہ بھی ہو تو وہاں سے اڑ کے بھی آ کے وہ سب کچھ کر سکتے ہیں. یہ ضروری نہیں ہے. اس سے کل جو ٹرمپ صاحب بات کر رہے تھے وہ زیادہ امپورٹنٹ تھی. ان سے پوچھا جب گیا تو ان کا ہو سکتا ہے ایران نے بھی کچھ ری لوڈنگ کی ہو. ری لوڈنگ کل انہوں نے بھی چیک کیا تھا اپنا سسٹم، انہوں نے کہا کہ ری لوڈ کیا ہو. کل انہوں نے ایئر ڈیفنس سسٹم بھی ایکٹیویٹ کیا. یہ ان کے ٹرمپ کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اس ٹائم کے اندر یہ باقر غالب آف صاحب نے خود بھی کہا ہے کہ ہم نے کچھ نئے پتے تیار کیے ہیں. جی ٹھیک ہے. اور وہ ری لوڈنگ کا مطلب یہ کہ اگر آپ حملے کریں گے تو ہمارے پاس چیزیں ہیں. وہ کہہ رہے تھے کہ اگر یہ دوبارہ ہم سیز فائر جب ایکسٹینڈ ہونے والی تھی اگر ہوا تو ہم ان ٹارگیٹس کے اوپر جائیں گے. میرا خیال ہے کہ دونوں فریقین یہ پریشر ٹیکٹکس ہیں، یہ سارے کے سارے پریشر ٹیکٹکس ہیں. دونوں فریقین ایک دوسرے کو دباؤ میں لانے کے لیے چیزیں کرتے رہیں گے. یہ ہوتا ہے. یہ ویسے ہی ہے جب جنگ ہو رہی تھی نا براہ راست، اس کی مثالیں ہیں پاکستان انڈیا کی یا باقی دنیا کے اندر، وہ جنگ بھی لڑ رہے ہوتے ہیں، وہ مذاکرات کی ٹیبل کے اوپر بھی بات کر رہے ہیں. صحیح. اس میں کچھ ایسا نہیں ہے. امریکہ اگر 2 بحری بیڑے کھڑے کیے تھے تو آپ نے بھائی کیا کر لیا، تیسرا آ جائے گا تو کیا کر لیا. ایران نے بار بار میں ایک بات کہتا ہوں کہ ایران کے ریزالو کے اوپر اب کوئی سوال نہیں. صحیح. یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم ان کو ڈنڈے سے ڈرا کے، گولی سے، بندوق سے، جہاز سے، ہم ان سے، یہ نہیں ہو پائے گا بھائی. یہ انہوں نے ثابت کر دیا ہے. مجھے بتائیے کہ آج میں سن رہا تھا ان کو، انور کرکاش صاحب کو جو ایڈوائزر ہیں وہ بڑے غصے میں تھے جس طرح سے انہوں نے باتیں کی. یو اے ای والے جی وہ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ نے جس طرح سے انہوں نے باقاعدہ ہزاروں کی تعداد میں ڈرونز کا، میزائل کا کہہ کے کہا کہ آپ نے اتنے ہی فائر کیے ہمارے اوپر. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ٹرسٹ بلڈنگ ہے، اٹ ول ٹیک ٹائم. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ایران اس وقت اگر آپ نے اس کی ریہرسل 12 دن کروائی تھی تو انہوں نے کیا کیا، یہ میرا کلیم نہیں ہے، یہ سی بی ایس سے لے کے سی این این، نیو یارک ٹائمز، ان کا کلیم ہے کہ بھائی ان کی ملٹری پاور انٹیکٹ ہے. انٹیکٹ سے مراد یہ ہے کہ وہ کیپیبلٹی سٹل ان کے پاس ہے. وہ ڈرونز فائر کر سکتے ہیں، وہ میزائلز فائر کر سکتے ہیں، وہ اپنی ساری کی ساری چیزیں. سو یہ اب سوال نہیں ہے. صحیح. اب صرف یہ ہے کرامت صاحب کہ آپ نے ڈیل کیا ڈرا کرنی ہے. اس میں بات یہ ہے، آپ بھی جانتے ہیں کہ بہت سارے ملک 65 کی جنگ کے اوپر ہم سب لوگ جانتے ہیں الحمدللہ ہم نے جیتی، لیکن بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ایوب نے معاہدہ اچھا نہیں کیا، جس کی دھمکیاں بعد میں آپ کو 3 دریاؤں پر تقسیم اور یہ جو دھمکیاں دیتے تھے، باقی ان کو جو چیزیں وہ سب لوگ جانتے ہیں. سو یہ ہوتا ہے کہ آپ عمومی طور پہ کوئی جنگ ہو سکتا ہے کہ میدان میں نہ جیتے، آپ مذاکرات کی میز پہ جیت جائیں. یہ ہوتا ہے کہ مذاکرات کی میز پر آپ میدان میں ہار جائیں اور وہاں سے جیت جائیں. آپ کے پاس آفر کرنے کو کیا ہے اور آپ کے پاس لینے کو کیا ہے، یہ دونوں چیزیں. اور ایرانی بڑے تیز ہیں، وہ بڑے تھے. آپ ان کے ذرا ڈیلیگیشن کو دیکھیں، آپ ان کی کیبنٹ کے لوگوں کو دیکھیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایران کے اندر میں کچھ دن پہلے عیسیٰ نقوی صاحب کے ساتھ ایک ویڈیو کر رہا تھا جس میں مجلس خبرگان کا پورا سٹرکچر، کچھ تو ہم سرسری چیزیں پڑھتے ہیں، اپنی طرف سے کوشش بھی کرتے ہیں کہ 88 ممبران میں سے اکثر جو ہیں وہاں جو آپ نے فقہ اور یہ تعلیم حاصل کر کے اس کا ممبر بننا ہے، اس میں 32 پی ایچ ڈی کرنے والے لوگ موجود ہیں. ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ ہے نا، ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ ہے ایک آئیڈیالوجی کے ساتھ. اگر آپ کل دیکھیں جب انہوں نے کہا نا کہ آپ اس میں ہارڈ لائنرز ہیں، ماڈریٹس ہیں، تو وہ کیا بات کر رہے تھے؟ وہ 2 ہی باتیں لفظ استعمال کر رہے تھے. نمبر 1 ہم ایرانین ہیں، نمبر 2 ہم ریولوشنری ہیں. جی. سو ان کے ہاں وہ جو پروسیس ہے نا، وہ ان کو ٹیکنوکریٹ جس کو ہمارے یہاں بڑے وہ خواب بھی ہے کہ نہیں افسر شاہی تو اور ہوگا، ٹیکنوکریٹ ایکسپرٹ جو آپ لے کر آتے ہیں ہر فیلڈ کے. تو میرا خیال ہے کہ وہ ان کا یہ سارے کا سارا آپ دیکھیے نا، آپ نے علی لاریجانی صاحب کو شہید کیا تو کیا اس میں گیپ آ گیا. باقر غالب آف آپ کے سامنے، اسی طرح سے عباس سراغچی بڑے بجے ہوئے ہیں. اور ایک اور میں کو بات بتاؤں، اور وہ جو ہمیں نظر نہیں آتے جو ان کے پیچھے کام کرنے والے ہاتھ ہیں. اور 2009 سے 2015 6 سال آپ نے امریکہ کے ساتھ اور یہ جو ورلڈ پاورز تھی یورپی یونین والی، ان کے ساتھ آپ نے ٹاکس کی، تو آپ کو ایکسپیرینس نہیں ہے. علی لاریجانی تھے، آپ کو ایکسپیرینس ہے نا. سو میرا خیال ہے کہ ایسا نہیں ہے.
بڑا مشکل ہوگا. اگر امریکہ بڑی جلدی ڈیل چاہتا ہے, ایرانی جلدی ڈیل نہیں دیں گے. ایرانیوں کو پتہ ہے کہ اسرائیل میں الیکشن ہونے والے ہیں, ایرانیوں کو پتہ ہے امریکہ میں الیکشنز ہیں, وہ اتنی جلدی ٹرمپ صاحب کو ٹرافی نہیں دیں گے. صحیح, وہ نہیں دیں گے. تو کیا اب ہم ڈرا کر سکتے ہیں کہ اسلام آباد میں دوسرا دور ہونے جا رہا ہے؟ کیونکہ سارے کنیکٹ تو یہی کر رہے ہیں ان چیزوں کو کہ دوسرا دور ہوگا, انڈائریکٹ ہوگا, لیکن وہ جو 6 شرائط ہیں ایران کی, ان میں سے کوئی ایک بھی ایسی لگتی ہے اس وقت قابل عمل؟ ناکہ بندی جاری ہے, ایسڈ جی فریز ہو نہیں رہے, آبنہ ہرمز بند ہے, ایران جو ہے اپنا نیوکلیر پروگرام سرنڈر کرنے کو فی الحال اپنے لوگوں کے درمیان ظاہری جو بیانات ان کے سامنے آ رہے ہیں تیار نہیں ہے. تو پھر ممکن کیسے ہے؟ نان سٹارٹر ہے یا پھر واقعی پردے کے پیچھے جیسے میں آپ کو لے کے جاتا ہوں 28 فروری کے جس دن حملہ ہوتا ہے, اسی دن عمان کے وزیر خارجہ انٹرویو دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایران تو اس حد تک آ گیا تھا ٹیبل پر کہ اپنا نیوکلیر پروگرام سرنڈر کرنے کو تیار تھا, لیکن اس کے باوجود حملہ ہو گیا. دیکھیے آج گزشتہ روز ہم نے BBC کو میں نے دیکھا, ان کی سٹوری تھی کہ آپ کے نیول بلاکڈ کے باوجود کل بھی جہاز US سینکشن جہاز جی وہ کراس کر کے گیا آبنائے ہرمز. صحیح. اچھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ جو بار بار کہا جاتا ہے نا ناکہ بندی, اور وہ کہتے ہیں امریکیوں کا خیال ہے کہ ان کے کنویں بھر جائیں گے, ان کے پاس سٹوریج کا نہیں ہے. اگر اسٹریٹ آف ہرمز کو وہ بند کر رہے ہیں نا, اس کا امپیکٹ ایک ایسا آئے گا جب ٹرمپ خود بتا رہے ہیں کہ جناب یہ آپ کو اتنا مہنگا تیل ابھی تھوڑا سا خریدنا پڑے گا, $106 پہ کل تھا فی بیرل پہ, یورپی یونین کی کل مارکیٹ. اس ویڈیو کا حصہ تو نہیں تھا, لیکن پاکستان کی بھی میرے حال میں صورتحال آج رات کو جناب وزیر اعظم صاحب نے 4 اپریل کو اعلان انہوں نے اچھا کیا. انہوں نے اس بار نا تفریق نہیں رکھی ڈیزل اور پیٹرول دونوں میں ایک جتنا ہے. کتنا ظلم ہے کہ ٹھیک ہے حالات ٹھیک نہیں, لیکن آپ نے ٹیکس بڑھایا ہے. نہیں سر, میں جو آپ کو بات, یہی وزیر اعظم شہباز شریف صاحب جب قیمت کم کرنا ہوتی ہے خود تشریف لاتے ہیں. ہاں جی, اور آ کے بڑے فخر سے بتاتے ہیں کہ ہم نے بڑی کفایت شعاری سے یہ کام کیا ہے, ہم یہ کر کے یہاں سے پیٹ کاٹ کے یہاں پہ آپ کو گوشت کا ٹکڑا دے رہے ہیں. 4 اپریل کو وہ اعلان کرتے ہیں 1 مہینے کے لیے, اور 24 اپریل کی رات کو یہ بم گرا دیا جاتا ہے. بھئی ایسا کیا ہوا ہے 20 دن کے اندر جس کا عوام کو نہیں پتا؟ گراما صاحب یہ بتائیں کہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ انہوں نے جو کام کیا ہے وہ اس لیے کیا ہو کہ عالمی منڈی کی, انہوں نے ٹیکس بڑھایا گورنمنٹ نے رات. جی لیوی, رات کو $27 کا اضافہ لیوی کے اندر کیا گیا ہے, اور اس کی بنیاد کے اوپر $26 سم تھنگ آپ نے بڑھا دیا ہے. تو گورنمنٹ نے $27.77. ہاں جی, گورنمنٹ نے اپنی ٹیکسیشن بڑھا لی ہے. یہ پہلے بھی تو یہی. اچھا وہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ امپیکٹ اس کا اتنا زیادہ آئے گا اسٹریٹ آف ہرمز سے, وہ بیک فائر کر جائے گا. صحیح. ٹرمپ صاحب کو جب ہوگا انٹرنیشنل, آپ کہتے ہیں جی ہم نے آبنائے ہرمز کو آپ نے کھلوانا ہے, ادھر وہ جو UK اور فرانس ہے وہ کہتے ہیں ہم نے کھلوانا ہے. ہاں UK کو بھی دھمکی دی ہے. میرا نہیں خیال کہ اچھا یہ ساری چیزیں اس طرح سے کہ ہم یہ بھی کریں گے ہم وہ بھی کریں گے. ایران کی پوزیشن اسٹریٹجیکلی اپنی اس جگہ پہ دیکھیں, ایک تو پہلے بھی یہ عرض کیا دوبارہ کر دیتے ہیں, کوئی ایران کوئی نہ تو لینڈ لاک کنٹری ہے کہ جناب اس کے بارڈر بند ہو جائیں گے چیزیں ہو جائے گی, نہ ہی کوئی آئی لینڈ ہے کہ اگر آپ اس کی کوئی ناکہ بندی کریں گے تو اس کا باقی چیزیں ہو جائے گی. اس کی سمندری حدود بھی ہیں, اس کے بارڈرز بھی لگتے ہیں, اس کے پاس آلٹرنیٹ بھی ہے. 47 سال سے اس نے پابندیوں کے درمیان خود کفالت کی ہے, خود کفیل ہو چکا ہے, ڈیپینڈنٹ نہیں ہے. 40 سال سے یہی کچھ کر رہا ہے. دنیا ایران کے تیل پر ڈیپینڈنٹ ہے, ایران دنیا پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہے. ویری رائٹ, میں اس چیز کو بلیو کرتا ہوں, بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہ تو ان کی تو آپ نے پریکٹس کرائی ہوئی ہے, تو وہ اس چیز سے میرا نہیں خیال کوئی فرق پڑے گا. لیٹس ہوپ کہ جو حالات پاکستان میں اس وقت پیدا ہو رہے ہیں وہ چند دنوں کے مہمان ہوں, وہ چلے جائیں, اور جو ہمارے پاس اب چند دنوں کے لیے مہمان آئے ہیں وہ اس مسئلے کا مستقل حل دنیا کو دے کر یہاں سے جائے. مجھے اور عمر دراز گوندل صاحب کو اس ویڈیو سے اجازت دیجیے, اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اور کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اللہ حافظ.